माही यार, तुम कब इंसान बनोगी? इधर आओ। आलिया ने माही को घर से बाहर ना आता देखा तो कहा, और फिर माही बोली, आलिया तुम्हें पता है तो है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और मुझे इस ज़माने से डर भी लगता है। मैं नहीं चल रही कहीं अकेले। माही यार, तुम किस ज़माने में रह रही हो? चिल करो, ये ज़माना अब हमारा है, चलो। और वैसे भी हम अकेले नहीं हैं, वहाँ पर और भी बहुत लोग होंगे, चलो मेरे साथ। आलिया माही को तकरीबन ज़बरदस्ती ही घर से बाहर ले आई थी और उसे कार में बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगी। आलिया माही की ताया अब्बू की बेटी थी। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने ताया के घर रहती थी। उसे वहाँ पर कभी परायापन महसूस नहीं हुआ था। उसके ताया अब्बू हमेशा ही उसे बाप जैसा प्यार देते थे। आज उनके कॉलेज के कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे, जिसमें इन दोनों को भी बुलाया था। माही को ये सब पसंद नहीं था और ना ही उसे लड़कों की दोस्ती पसंद थी। वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रह रही थी। आज भी वो नहीं जाना चाहती थी, बस आलिया की जिद की वजह से उसे जाना पड़ा था। आलिया को अकेले जाने की इजाज़त ना थी। वो दोनों जहाँ जाती साथ में ही जाती, इसलिए हमेशा आलिया को माही को बनाना पड़ता। ऐसे तो जाती नहीं थी। रात के 9 बज रहे थे जब इनकी गाड़ी एक जगमगाते कैफे के बाहर रुकी। आलिया, देखो हम वापस चलते हैं, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। माही एक नज़र इस रेस्टोरेंट को देखती बोली, माही चलो यार, तुम बहुत बुरी हो, कभी भी मेरी खुशी का नहीं सोचती। आलिया गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई थी। अब वो माही के बाहर आने का इंतजार करने लगी। आ जाओ। आलिया की जिद पर माही भी उसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गई, जहाँ पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। वो जगह कहीं से भी महफूज नहीं लग रही थी। पहले कदम पर ही माही का दिल घबरा गया था। हेलो आलिया, तुम आ गई? हमें लगा हर बार की तरह इस बार भी तुम अपनी कज़न की वजह से नहीं आओगी। एक लड़का उनके पास आकर बोला तो माही 2 कदम पीछे हुई। इस बार तुमने बुलाया था, कैसे ना आती मैं? आलिया को देखकर लग रहा था कि वो इस लड़के में इंटरेस्टेड थी। माही, तुम मिलो इन सबसे यार, ये लोग अजनबी तो नहीं है जो तुम इतनी डर रही हो, हमारे कॉलेज की दोस्ती तो है। आलिया माही को वहां छोड़ती खुद इस लड़की के साथ जाकर डांस करने लगी। माही बस दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अल्लाह ताला, ये कैसी जगह है जहाँ पर किसी को अपनी हद भी नहीं पता, और ये लड़कियां कैसे लड़कों के साथ चिपक कर डांस कर रही हैं। वो सब देखकर माही को कोफ्त हुई थी। तभी एक लड़का नशे की हालत में उसके पास आया। माही को नशे की बदबू से नफरत हुई थी। हेलो प्रिटी गर्ल, क्या नाम है तुम्हारा और यूँ अकेले क्यों खड़ी हो? वो ज़रबे शाह था। वहाँ मौजूद सब लड़कों से दिल नशीन और पुरकशिश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी। माही ने बस इतना कहा। तुम्हें ज़रबे शाह से बात नहीं करनी? वह हैरान हुआ। लड़कियां तो इससे बात करने को तरसती थी, लेकिन एक वो थी जो इससे बात करने से मना कर रही थी। ज़रबे शाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया माही के चेहरे को छूने के लिए। इससे पहले वो हाथ माही के चेहरे को लगता, माही ने वहां पड़ी बोतल उठाकर ज़रबिश के हाथ पर मारी, जिससे उसके हाथ पर जख्म बन गया और खून रसने लगा। माही के हाथ कांपने लगे थे। ये ऐसे कहना ठीक होगा कि वो खुद कांपने लगी थी। उसने 1 मिनट नहीं लगाए इस रेस्टोरेंट से भागने में। वो भागकर जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर आई, उसे कोई जगह ना मिली छुपने के लिए, तो वो वहां मौजूद गाड़ी की डिक्की में बैठ गई। अब वो रोने लगी थी। रेस्टोरेंट के अंदर माहौल कुछ यूं था। ज़बरेश शाह की आंखों में खून उतर आया था। वहां मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे एक लड़की ने उसे जख्म दिया था। आलिया, ज़बरिश के तेज आवाज़ में आलिया को पुकारा, तो आलिया जल्दी से उसके पास आई। ज़बरिश, वो तुम्हारी कज़न है ना? आलिया ने सर इस बात में हिलाया। अब उसे मेरे तक लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो लड़की हर हाल में अब मुझे चाहिए। उसने ज़बरिश शाह के गुस्से को आग दी है, वो आग जो इसे जलाकर राख कर देगी। मैं कैसे ज़बरिश, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं ये नहीं कर सकती, वो कज़न है मेरी, मैं कैसे? आलिया हैरत से बोली। तो ज़बरिश ने एक नज़र उसको देखा और फिर बोला, तो फिर ठीक है, उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम पर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम जो यह हर लड़के के साथ दोस्ती बनाती फिर रही हो ना, ये सब मैं तुम्हारे घर बता दूंगा। ज़बरिश की बात सुनकर आलिया को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं लाऊंगी माही को तुम्हारे पास, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब याद रखेंगे। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आलिया ज़बरिश से कहती खुद रेस्टोरेंट से बाहर आ गई थी और माही को आवाज़ देने लगी। माही, कहाँ हो तुम? आलिया की आवाज़ सुनकर माही डिग्गी से बाहर आई थी और भागकर आलिया के गले से आ लगी। आलिया का तो दिल किया कि वो इसे एक लगा दे, क्योंकि उसकी वजह से ज़बरिश ने आलिया की इंसल्ट की थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस माही को अपने साथ लाकर गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ रवाना हुई। वो लोग जब घर आए तो सब घर वाले सो चुके थे। माही की हालत बहुत नाजुक थी। डर से उसे बुखार आ गया था। आलिया उसे कमरे लेकर आई और उसे बेड पर लिटाकर उस पर कंबल डाल दिया। वो डर और बुखार की शिद्दत से कांप रही थी। आलिया ने मोबाइल पर ज़बरिश शाह को फ़ोन मिलाया।
وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہیلو زبر شاہ، پلیز میری بات سنو، میں ماہی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی، وہ میری کزن ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ عالیہ کی بات سن کر زبرش بولا، ٹھیک ہے پھر تم اپنا انتظام کر لو، کیونکہ زبرش شاہ اپنی زبان کا بہت پکا ہے۔ عالیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، اگر وہ زبرش کی بات نہیں مانے گی تو اس کی زندگی کا سوال تھا۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ بہت سوچنے کے بعد وہ بولی، تو گڈ، میں انتظار کروں گا، 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ عالیہ پوری کر کے فون بند کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرہ اچھے سے لاک کر دی۔ اظہر کو فون ملانے لگی۔ اظہر وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ عالیہ پارٹی میں ڈانس کر رہی تھی۔ ہیلو اظہر، ہم ماہی کو زبرشتہ تک کیسے پہنچائیں گے؟ میرے پاس ایک پلان ہے، اظہر نے دھیمی آواز میں عالیہ کو اپنا پلان بتایا، جسے سنتے عالیہ کے دل میں ایک پل کے لیے ماہی کی محبت جاگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے زبرش کی دھمکی یاد آئی تھی۔ اگلی صبح سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جو ماہی بخار کی حالت میں انتقائی تھی۔ ماہی بیٹا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ شبیر احمد فکر مند سے بولے تو ماہی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے، بتایا ابو بخار ہو گیا، شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ماہی نے اصل بات نہ بتائی تو عالیہ نے سکھ کر سانس لیا۔ میرا بیٹا، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ساری رات اکیلی تڑپتی رہی ہوگی۔ سلمیٰ بیگم ماہی کو کرسی پر بٹھاتی پیار سے بولی، تائی امی، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اس لیے۔ ایسے بول کر تو تم ہمیں پرایا کر رہی ہو، چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں، شبیر احمد نے کہا تو اسی وقت عالیہ احمد وہاں آیا تھا۔ عالیہ احمد شبیر احمد کا بیٹا تھا۔ کیا ہوا ہے ماہی کو؟ وہ بھی فکر مند سے اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ صرف اس کا کزن نہیں بلکہ اس کا منگیتر بھی تھا، بس ہلکا سے بخار ہو گیا۔ ماہی ہلکی آواز میں بولی۔ عالیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر بخار چیک کیا۔ یہ ہلکا سا نہیں، بہت تیز بخار ہے تمہیں تو، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہاں بیٹا عالیہ، تم ماہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ تو کبھی ہمیں اپنی تکلیف نہیں بتاتی۔ سلمیٰ بیگم کے کہہ دیا عالیہ ماہی کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر روانہ ہوا۔ عالیہ ناشتہ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر زبر شاہ کے نمبر سے ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی جسے دیکھ کر نوالا اس کے گلے میں اٹکا تھا۔ ساتھ میں ایک میسج بھی تھا، آج کا دن شروع ہو چکا ہے، مطلب اب تمہارے پاس 2 دن سے بھی کم کا وقت ہے، ماہی کو میرے پاس لانا ہے تم نے۔ عالیہ کا ناشتہ وہیں چھوڑ گیا تھا، اسے اب کچھ کھانے کی خواہش نہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر لان میں آ گئی اور اظہر کے بتائے پلان کے بارے میں سوچنے لگی، کیا میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں ماہی کے ساتھ؟ وہ تو میرے بھائی کی منگیتر ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ٹھہرنے لگی تھی اور پھر بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو خود کو چنے گی۔ ماہی بعد میں آتی ہے، اس کی اپنی ذات پہلے آتی ہے۔ ماہی تم کافی پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو، آخر کو تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ عالیان گاڑی ڈرائیو کرتا ماہی کی جانب دیکھ کر بولا، وہ جو پریشان لگ رہی تھی۔ جی وہ بس ایسے ہی۔ ماہی نے بات نہ بتانا ہی ٹھیک سمجھا اور پھر شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ عالیہ نے زیادہ سوال کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور چپ کر گیا، لیکن کچھ تو ہے جو ماہی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ عالیان کو اپنی سوچ پر یقین تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ ان کی گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ ماہی باہر آئی تو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے جس کی وجہ سے وہ گرنے لگی تھی، لیکن دوسری طرف سے عالیہ نے آ کر اسے سہارا دیا تھا اور اپنے ساتھ لگایا ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کی کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی کچھ دوری پر ہی زبر شاہ بیٹھا اپنے ہاتھ کی بینڈیج کروا رہا تھا۔ اس کی نظر ماہی پر پڑ چکی تھی اور اس کا غصہ پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جا کر ماہی کو پورے ہسپتال کے سامنے ذلیل کرے، لیکن وہ اس وقت خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ماہی کا چیک اپ کر کے ڈاکٹر عالیان کے پاس آئی۔ سر یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر عالیان نے منگیتر کی جگہ کزن لفظ استعمال کرنا ٹھیک سمجھا۔ جی یہ میری کزن ہے۔ اچھا انہیں کیا ہوا تھا؟ کوئی ٹینشن تھی یا پھر کوئی ذہنی دباؤ؟ نہیں ڈاکٹر، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پیشنٹ کو پینک اٹیک ہوا ہے، وہ بھی خطرناک، جس کی وجہ سے اس کی باڈی ویک پڑ چکی ہے، اس لیے بخار کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ خیر ہم نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی شکریہ، عالیان نے ڈاکٹر سے کہا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے ماہی کی ٹینشن کی کہ وہ ہر بات سوچنے لگا جو گھر پر ہوئی تھی؟ کیا پتہ اس میں سے ایک بات کو لے کر ماہی پریشان ہو، لیکن ایسی کوئی بات بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر سے یہ آج یاد آیا کہ حالت ماہی کے کل رات کی بات ہوئی ہے اور کل رات ماہی اور عالیہ اپنے دوستوں سے ملنے جانے والی تھی، تو کیا وہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ماہی کی یہ حالت ہے؟ آخر کیا ہوا تھا؟ وہ بہت سوچنے کے بعد ماہی کے پاس آیا، وہ جو انجیکشن کے زیر اثر نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی جسے دیکھ کر عالیان کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ یہ پیاری اور معصوم لڑکی اس کی تھی، وہ اس کی قسمت تھی۔
شام کا وقت تھا جب عالیان ماہی کو لے کر گھر واپس آیا تھا۔ ماہی کو آرام سے اس نے بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شبیر احمد نے عالیان سے پوچھا۔ وہ بابا، ڈاکٹر نے کہا کہ رات ماہی کو پینک اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیز بخار کی شدت بڑھ گئی ہے۔ بیٹا ماہی کیا ہوا ہے؟ تم اپنے تائی ابو کو بتاؤ، پھر ہم مل کر اس پریشانی کو ختم کریں گے۔ شبیر احمد پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولے تو ماہی رو دی۔ اسے روتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ماہی؟ عالیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ مجھے بابا اور امی کی یاد آ رہی تھی، بس اس لیے۔ ماہی اگر کل رات کی بات بتاتی تو یقیناً اسے ہر وہ بات بتانی ہوگی جو اسے عالیہ نے بتانے سے منع کیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ عالیہ پارٹیز میں جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوستوں سے ملنے یا پھر شاپنگ کے بہانے ہی گھر سے جاتی تھی۔ عالیہ نے ماہی کو ایسے دیکھا جیسے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہو کہ اس نے اس کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ میرا بچہ، ہم ہیں نا، کیا تم ہمیں اپنا اور ابو اور امی نہیں مانتی؟ سلمہ بیگم نے اسے اپنی سینے سے لگایا۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں تائی امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کو پریشان کر دیا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں سوچو، بس آرام کرو، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے، سمجھی؟ سلمہ بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بال سہلانے لگی، اور کچھ دیر بعد ماہی نیند کے وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس وقت ماہی کے ساتھ عالیہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے موبائل پر زبرش کا میسج آیا۔ اب بس صرف ایک دن ہے تمہارے پاس میرا کام کرنے کے لیے، جسے پڑھتے ہی عالیہ کو پھر سے فکر نے آن گھیرا تھا۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی؟ وہ جھنجھلاہٹ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہ جی، ماہی نے گہری نیند میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کوئی نام پکارا تھا۔ شاہ جی، عالیہ۔ عالیہ نے عالیہ کو اپنے پاس بلایا۔ جی بھائی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اس لیے بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ جب تک دونوں اپنے دوستوں سے ملنے گئی تھی، وہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ عالیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، میں ہر وقت ماہی کے ساتھ تھی۔ عالیہ نے نگاہیں مڑوڑتے ہوئے جھوٹ گڑا۔ سچ بتاؤ عالیہ، مجھے یقین ہے کہ اس رات ہی کچھ ایسا ہوا ہے جس سے ماہی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، عالیہ نے پھر سے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ کی روح کانپ اٹھی، لیکن اگر وہ سب بتا دیتی تو اس کا بھی گھر سے باہر جانے پر پابندی لگ جانی تھی۔ بھائی سچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ماہی کو دیکھ لوں۔ عالیہ سے کہتا خود ماہی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ماہی ابھی تک نیند میں تھی۔ عالیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماہی، اب بس، میں بابا سے بولوں گا کہ ہماری شادی کروا دیں، کب تک یوں منگیتر بن کر رہیں گے؟ وہ خود ہی مسکرا دیا۔ 2 دن کا وقت ختم ہونے والا تھا، اب ماہی کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ آج ہی عالیہ نے اسے زبردستی منا لیا تھا کہ آج وہ دونوں شاپنگ پر جائیں گی۔ ماہی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عالیہ اسے زبردستی شاپنگ مال لے آئی تھی۔ یار عالیہ، چلو نا ہم واپس چلتے، مجھے یہاں پر کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ماہی نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہی پہلے شاپنگ تو کر لے پھر چلتے ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ عالیہ نے سامنے سے نظر آتے اظہر کو دیکھا اور اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں لینا، بس گھر جانا ہے، ماہی نے ضد کی۔ عالیہ کو غصہ آیا لیکن وہ چپ رہی اور پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں، لیکن پہلے کچھ پیتے ہیں، جوس وغیرہ، چلو۔ عالیہ ماہی کو لیے فوڈ کورٹ پر آئی اور 2 جوس کا آرڈر دیتی ماہی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ماہی گھبرائی بھی تھی، وہ ویسے بھی ان سب چیزوں سے خوف کھاتی تھی۔ اب تو اس نے اس لڑکے کے منہ توڑ جواب دیا تھا تو کیا وہ چپ بیٹھے گا، یہ سوچ کر ہی ماہی کی جان نکلی تھی۔ تھوڑی دیر میں ویٹر ان کا جوس لے کر ان کے پاس آ گیا اور پھر عالیہ کو اظہر کا میسج وصول ہوا۔ لیفٹ سائڈ والا گلاس تمہارا ہے، تم لینا، باقی دوسرا ماہی کا اسپیشل ہے، ساتھ میں ہنسنے والا ایموجی تھا۔ عالیہ نے بالکل ویسا ہی لیا، لیفٹ طرف والا گلاس خود لیا اور دوسرا ماہی کو دے دیا۔ ماہی نے پہلا گھونٹ لیا، اسے ٹیسٹ کچھ عجیب لگا، لیکن اس نے سوچا شاید بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، بس پورا جوس پی لیا۔ اچھا چلو ماہی اب چلتے ہیں، تم نے ویسے بھی مجھے شاپنگ تو کرنے دینی نہیں ہے، چلو۔ عالیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ماہی جیسے ہی اپنی کرسی سے اٹھی اس کا سر چکرا گیا، وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کام ہو گیا، عالیہ نے زبرش کو میسج کیا۔ زبرش کا رپلائی، ٹھیک ہے، تم لوگ اسے فارم ہاؤس لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ عالیہ نے اظہر کو گاڑی نکالنے کا کہا، تب تک ماہی نشے میں نیم بے ہوشی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے عالیہ بیبی؟ اظہر نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ جو بھی کہو اظہر، لیکن ماہی میری بہت اچھی دوست ہے اور کزن ہے، اور میں آج اس کے ساتھ اتنا غلط کر رہی ہوں، اور پھر بھائی کے ساتھ بھی تو غلط ہوگا نا؟ عالیہ کے بات سن کر اظہر کا موڈ خراب ہوا، یہ سوچ کر کہ کہیں عالیہ اپنا ارادہ نہ بدل لے، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ہیلو، ہاں ہم فارم ہاؤس کے باہر پہنچ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ عالیہ نے زبرش کو فون ملا کر بولا تو زبرش نے کہا،
تم لوگ سیدھا آ کر دائیں طرف مڑ جاؤ اور پھر وہیں سامنے ایک کمرہ ہے، وہاں پر آ جاؤ۔ زبرش کی بات سن کر عالیہ اور اظہر نے ماہی کو اپنے سہارے سے کھڑا کیا ہوا تھا۔ عالیہ نے ماہی کو اپنے گلے سے لگایا، اس کا دل کہیں تو نرم پڑا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں فارم ہاؤس کے کمرے میں پہنچائی گئی تھی جہاں چاروں امیر زادے بیٹھے تھے۔ وہ چاروں جانتے تھے کہ وہ لڑکی دھوکے سے یہاں لائی گئی ہے، پر اس کے معصوم حسن کو دیکھتے وہ سب شیطان بن گئے تھے۔ سب سے پہلی باری زبرش شاہ نے لی تھی، پھر جب وہ اس لڑکی کے قریب گیا اور اسے چھونے لگا تو اس کی گردن پر موجود تل دیکھ کر چونک گیا۔ غور سے اس لڑکی کو دیکھتے ہی زبرش شاہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے اپنی شال اس لڑکی کے وجود پر لپیٹی اور اسے باہوں میں اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تینوں دوست حیران تھے کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ یار زبرش، تو کہاں جا رہے؟ دیکھ یہ غلط ہے، ہمارے بیچ طے ہوا تھا کہ ہم باری باری اس لڑکی کے حسن کا مزہ لیں گے۔ ان تینوں میں سے ایک ہادی نام کا لڑکا بولا تھا۔ ہادی کی بات سن کر زبرش کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ماہی کو گاڑی میں بٹھاتا خود ہادی کی طرف آیا اور اس کے منہ پر تھپڑ اسیٹ کیا۔ آئندہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنے سے پہلے یاد رکھنا کہ زبرش شاہ تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں دے گا بلکہ کتوں کو کھلا دے گا۔ زبرش کا یہ روپ دیکھ کر وہ سب ہکا بکا کھڑے تھے۔ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا لگتی ہے تیری؟ ابھی 5 منٹ تک تو یہ تیری اب سے بڑی دشمن تھی۔ زبرش نے ایک نظر گڑی کی سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے بے ہوش ماہی کو دیکھا جس سے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور پھر ان لڑکوں کی جانب۔ یہ لڑکی میری خالہ کی بیٹی ہے جسے اتنے سالوں سے ہم مناوا سمجھ رہے تھے، وہ زندہ ہے اور آج میرے سامنے ہے، اور میں پاگل اسے ہی اتنی تکلیف دے بیٹھا جسے زندگی سے بھی زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ تینوں زبرش کو ایسے دکھا رہا تھا جیسے وہ تو اسے جانتی ہی نہ ہو۔ زبرش کبھی بھی اتنا جذباتی نظر نہیں آیا تھا جتنا آج وہ تھا، لیکن ان میں سے ایک لڑکا کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی زبرش نے کہا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور آج کے بعد ماہی کو ایسے بھول جاؤ تم لوگ جسے یہ نام کبھی تم لوگوں نے سنا ہی نہ ہو۔ وہ انہیں وارن کرتا خود گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو جہاز کی رفتار سے فارم ہاؤس سے نکالا تھا۔ مما، ماہی نے آنکھیں بند میں اپنی مما کا نام لیا تھا۔ زبرش کا دل کیا وہ اسے اپنے سینے میں بھیج لے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زبرش ماہی کو اپنی باہوں میں اٹھائے شاہ ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ کی نظر داخلی دروازے پر گئی تھی۔ وہ ماہی کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر آیا اور اسے صوفے پر لٹایا اور خود سب کو دیکھنے لگا جن کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلا سوال زبرش کی ماں شبانہ نے کیا تھا۔ کون ہے یہ پھر؟ زبرش کے بابا فرید شاہ اور سب نے بھی پوچھا تھا۔ ماں، آپ کو فرزانہ خالہ یاد ہے؟ زبرش، یہ کیسا سوال ہے؟ فرزانہ تو میری سب سے چھوٹی اور پیاری بہن تھی، بس میرے رب نے پتہ نہیں کیوں اسے اتنی جلدی ہم سے دور کر دیا۔ شبانہ بیگم اپنی بہن کو یاد کرتے ہی رونے لگی تھی۔ بابا، آپ کو یاد ہے فرزانہ خالہ اور بشیر خالو؟ ہاں بیٹا بالکل، فرزانہ میرے لیے میری بہن کی طرح تھی، وہ میری لاڈلی تھی۔ بس پھر اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ان کی آخری نشانی یعنی ماہی بشیر احمد سے مل سکوں تو پھر کیا آپ لوگ ملنا چاہو گے؟ زبرش، پہیلیاں مت الجھاؤ، جو باتیں سیدھے طریقے سے بتاؤ، شبانہ بیگم نے کہا۔ اور پھر ہم لوگ ماہی سے کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ تو فرزانہ اور بشیر بھائی کے ساتھ ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اب کی بار شبانہ بیگم رونے لگی تھی۔ امی جان، ویسا صرف ہمیں بتایا گیا تھا، ماہی زندہ ہے، وہ اس وقت آپ سب کے سامنے ہے، وہ رہی۔ زبرش نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ شبانہ بیگم حیران تھی۔ امی جان، ہماری ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی جہاں پر میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر اس نے میرا سامنا کرنے کے لیے مجھ پر وار کیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی، جس کے بعد مجھے غصہ آ گیا۔ پھر میں نے اس کی کزن عالیہ کو کہا کہ یہ لڑکی ہر حال میں مجھے چاہیے، اور پھر اس کی کزن آج میری بات مان کر اسے میرے پاس لائی اور اسے نشہ دے کر لایا گیا تھا۔ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کرنے والا تھا۔ زبرش کو اپنی سوچ پر گھن آئی تھی، اور پھر جب میں اس کے قریب گیا تو میری نظر اس کے کندھے پر گئی، اس کے دل پر، وہ دل جو خالہ کی نشانی تھی جس کی وجہ سے مجھے ماہی سے محبت تھی، اور پھر محبت نے وہ سزا دی کہ ماہی مجھ سے دور چلی گئی۔ زبرش کا لہجہ نم ہوا تھا۔ کیا یہ سب ہے؟ شبانہ بیگم کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ دیوانہ وار ماہی کے چہرے کو چومنے لگی۔ میری بیٹی، وہ پاگلوں کی طرح اس کے بے ہوش وجود کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی، پھر اس کے چہرے کو چومنے لگی تھی۔ وہ ماں کا پیار جتا رہی تھی جسے دیکھ کر زبرش شاہ کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور شبانہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھا۔ امی جان، آپ خوش ہیں؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، جب سے مجھے ماہی کی خبر ملی تھی
مجھے لگتا تھا میں کبھی سانس بھی نہیں لے سکوں گی۔ ماہی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رہی ہے۔ تم نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے بیٹا۔ شبانہ بیگم خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ فرید شاہ بھی ماہی کے پاس آئے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر زبرش سے بولے، یہ حرکت تم نے کیسے سوچ لی؟ کیا یہ سکھایا ہم نے تمہیں کہ لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلو؟ وہ غصے سے بولے تھے، نہیں بابا، وہ بس میری انا نے مجھے مجبور کر دیا تھا غلط قدم اٹھانے پر، اور مجھے اپنی اس حرکت پر حد سے زیادہ پچھتاوا ہے۔ زبرش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زبرش بیٹا، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شبانہ بیگم فکر مندی سے بولی تھی، امی جان اسے نشے کی ڈبل ڈوز دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ گھنٹوں تک یہ بے ہوش رہنے والی ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ آپ اپنا اور ماہی کا خیال رکھنا، مجھے ذرا کوئی ضروری کام یاد آیا ہے، میں آتا ہوں۔ وہ ان سے کہتا خود باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت تھی جسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی عالیہ کا نمبر ملایا، جو کہ پہلی رنگ کر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو زبرش، اب تو تم مجھ سے خوش ہو نا؟ میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ وہ خوش تھی؟ ہاں، کیسی انسان تھی! میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ زبرش دانت پیس کر بولا، ہاں کیوں نہیں۔ عالیہ تو جیسے جوش میں آ گئی تھی۔ زبرش شاہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس میسج کرتی ہوں۔ ہاں جلدی کرو۔ زبرش نے فون بند کر دیا اور وہ آگے کیا کرنے والا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ عالیہ نے ایڈریس بھیج دیا تھا اور اس نے گھر پر بتا دیا تھا کہ کوئی اس کے کالج کا سینئر آنے والا ہے عالیہ کو شاباشی دینے۔ اتنی دیر میں زبرش کی گاڑی ان کے گیراج میں آ کر رکی تھی۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اس وقت قہر ڈال رہا تھا۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھیں کسی کو بھی اپنی قید میں ڈال سکتی تھی۔ سلام۔ وہ سلام کرتا بغیر کچھ آنی ہی وہاں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور سب کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ پھر ایک انداز سے بولا، آپ لوگ کسی فرید شاہ کو جانتے ہیں؟ نہیں، شبیر احمد نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اچھا، ویسے مجھے یہاں فرید شاہ نے بھیجا ہے ماہی کو لینے کے لیے۔ وہ ان کی سالی کی بیٹی ہے۔ میرے خیال سے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ تم غلط جگہ آئے ہو، یہاں کوئی ماہی نہیں رہتی اور نہ ہی ہم کسی فرید شاہ کو جانتے ہیں۔ اس بار شبیر احمد کا گلا خشک پڑا تھا، لیکن آپ لوگوں کے چہرے سے تو کچھ اور ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ سچ نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس بار زبرش تیز آواز میں غرایا تھا کہ کیا بول رہی ہو زبرش؟ تم یہاں کسی اور کام سے آنے والے تھے نا؟ پھر یہ سوال کیسے؟ عالیہ نے زبرش سے کہا تو زبرش اس کی طرف اڑا۔ تم خود کو انسان بولتی ہو؟ کیسی انسان ہو تم، جس نے اپنی کزن کو بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک وحشی کے حوالے کر دیا؟ زبرش نے صفاقی سے اس کا راز کھولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عالیہ نے ماہی کو کس کے حوالے کیا ہے؟ عالیان پہلی بار بولا تھا۔ پوچھو تم خود اپنی بہن سے کہ یہ ماہی کو کہاں چھوڑ کر آئی ہے۔ زبرش نے کہا تو عالیہ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہونے لگی۔ عالیہ، یہ لڑکا کیا بول رہا ہے؟ اور ماہی کہاں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ تم دونوں کی کسی دوست کے گھر ہے، اسے وہاں پر رکنا تھا، اس لیے تم اسے وہاں چھوڑ کر آئی ہو، لیکن یہ لڑکا تو کچھ اور ہی بول رہا ہے۔ بولو سچ کیا ہے؟ عالیہ نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اس زبرش نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں نے اگر ماہی کو اس حد تک نہ پہنچایا تو یہ میرے ساتھ بہت غلط کرے گا۔ میں مجبور تھی۔ عالیہ نے کھڑے کھڑے جھوٹ گڑھا تھا۔ عالیہ، تم پاگل ہو گئی تھی؟ اگر ایسا کچھ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی، تم بابا کو بتا سکتی تھی۔ تم نے ماہی کے ساتھ یہ سب کیسے کیا؟ عالیان کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بند کرو تم لوگ اپنی فیملی ڈرامہ، مجھے سچ سچ بتاؤ، ماہی کے ساتھ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے اس کی خالہ سے یہ کیوں بولا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر گئی تھی؟ کیا وجہ تھی یہ جھوٹ بولنے کی؟ اور ہر ایک لفظ سب سچ ہونا چاہیے، ورنہ میں تم سب کو پوری دنیا میں ذلیل کر دوں گا۔ تم لوگ یہ جانتے نہیں ہو کہ تمہاری یہ بیٹی کیا رنگ کھلاتی ہے، اس سب کا ثبوت ہے میرے پاس۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ اسے عالیہ کی حالت پر خوشی ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس نے اس کی ماہی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ماہی کے ماں باپ نے اپنی ساری جائیداد ماہی کے نام کی ہوئی تھی۔ اگر ہم ماہی کو اس کے ننیال کو دیتے تھے تو ظاہر ہے اس کی جائیداد بھی انہی لوگوں کو ملتی، جو کہ ہمیں منظور نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ماہی کو سب کے سامنے براوو بتایا، اور اسے آج تک یہ خبر نہیں ہونی تھی کہ اس کے ننیال نے کبھی اس کے بارے میں پوچھا۔ ہمیشہ اسے یہی کہا کہ تمہاری ننیال والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے۔ اور پھر ہم نے سوچا ساری جائیداد اپنے نام کر کے ماہی کو اس کے ننیال کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر میرے بیٹے عالیان کو ماہی پسند آ گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، بس پھر ہم نے اسے اس کے ننیال کے سامنے روح پوشی رکھنا ٹھیک سمجھا۔ شبیر احمد نے اب کی بار ہر ایک لفظ سچ بولا تھا۔
جی کتنے گھٹیا لوگ ہو تم لوگ، ایک معصوم لڑکی کو اس لیے اپنے پاس رکھا کیونکہ اس کے پاس جائیداد تھی؟ اس کے ننیال والے تم لوگوں کی طرح لالچی نہیں ہیں، انہیں بس اپنی بچی سے فرق پڑتا تھا، اس کی جائیداد سے نہیں۔ تم لوگوں نے ہمیں اتنے سال تڑپایا ہے اپنی ماہی سے ملنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں فرید شاہ کا بیٹا زبرش شاہ ماہی سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی تم لوگوں نے کیسے اس کا رشتہ آلیان سے کر دیا؟ زبرش نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، جسے سن کر آلیان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کیا مطلب ماہی؟ تم کیسے ماہی؟ صرف ماہی میری ہے، تمہاری نہیں۔ آلیان نے زبرش کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ دور ہٹو! زبرش نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ آلیان کو جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ تم فرید شاہ کے بیٹے ہو؟ شبیر احمد نے حیرت سے سوال پوچھا تھا۔ زبرش مسکرایا۔ جی ہاں، اور اس وقت ماہی ہمارے گھر پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اور یہ لے اپنی بیٹی کے کارنامے۔ زبرش نے عالیہ کے کچھ فوٹوز ان کے سامنے رکھے جسے دیکھ کر سب کے چہرے پھیکے پڑ گئے۔ عالیہ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون اس کے جسم سے نکال لیا ہو۔ بالکل سفید پڑ چکی تھی وہ۔ اب سے تم لوگوں کا ماہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ماہی کے آس پاس آنے دوں گا میں تم لوگوں کو۔ زبرش انہیں وارن کرتا خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ذہن میں سب ماہی کا رد عمل چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچے گی، کیا ہوگا۔ شاہ ہاؤس آؤٹ ماہی کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اس وقت حیرت میں بیٹھی اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سچ میں اس کی قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھی؟ میری بیٹی، ہم نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی، لیکن تمہارے تایا تائی نے ہمیں یہی بار کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو۔ شبانہ بیگم اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آپ شبانہ خالہ ہو نا؟ ماہی نے پہلا سوال کیا تھا۔ جی میرا بچہ، میں تمہاری شبانہ خالہ ہوں۔ ماہی ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ خالہ امی کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میرا بچہ، جو میرے رب کی مرضی، صبر رکھو۔ اور پھر آپ لوگوں نے بھی تو مجھ سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، یہ کہہ کر کہ اب جب آپ لوگوں کی بہن فرزانہ نہیں رہی تو میں آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ماہی کی بات سن کر شبانہ بیگم اور فرید شاہ حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے کب ایسا کہا تھا؟ تم سے یہ سب کس نے کہا؟ تایا ابو اور تائی امی نے کہا۔ ان لوگوں نے تمہاری جائیداد کے لیے تم سے جھوٹ بولا ہے، داخلی دروازے سے اندر آتے زبرش نے کہا تھا۔ زبرش کو دیکھ کر ماہی گھبرا گئی تھی۔ وہ شبانہ بیگم کے پیچھے چھپنے لگی تھی۔ ماہی بیٹا، تم اس سے ڈر رہی ہو؟ یہ وہی ہے جس کو تم بچپن میں تنگ کیا کرتی تھی، تمہارے شاہ جی۔ ہاں شاہ جی، زبرش شاہ ہی ہے جس کا نام ماہی نیند میں پکار رہی تھی۔ نہیں، میرے شاہ جی تو بہت اچھے ہیں، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یہ بہت برے ہیں۔ وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی میری ماہی کو پہچاننے میں، ورنہ میں کبھی اپنی ماہی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ زبرش ماہی کے سامنے بیٹھا تھا، اپنے دونوں کانوں کو پکڑے وہ سوری کر رہا تھا، جسے دیکھ کر ماہی کو اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ ہر بار زبرش اسے ناراض کرتا اور ہر بار ہی وہ ایسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے منا لیتا تھا۔ لیکن میں یہاں آئی کیسے؟ ماہی نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو زبرش نے اسے ساری بات بتائی، جسے سنتے ہی ماہی سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، عالیہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تایا ابو بہت اچھے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ میری جائیداد کی خاطر میرے ساتھ اتنا غلط نہیں کر سکتے۔ ماہی کے آنسو بہنے لگے تھے، جسے دیکھ کر زبرش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ماہی یہ دیکھو۔ زبرش نے اپنے موبائل پر سارے ثبوت چلا کر ماہی کے سامنے رکھے، جسے دیکھ کر ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جنہیں وہ اپنا مانتی تھی وہی اس کے دشمن تھے۔ یہ کیا تھا؟ ماہی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس بات زبرش نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم جانتی ہو ماہی، جب سے تم میری زندگی سے گئی تھی تب سے میں بس زندگی گزار رہا تھا، جی نہیں رہا تھا۔ میں تو ایک وحشی بن چکا تھا کیونکہ میری ماہی مجھ سے دور تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آج وہ سکون ملا ہے جس کے لیے میں ساری زندگی ترستا آیا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا، اور اسی وقت کسی نے زبرش کو کھینچ کر ماہی سے دور کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماہی کو چھونے کی؟ وہ آلیان تھا جس نے زبرش کو مارنا شروع کیا تھا۔ زبرش بس چپ تھا، اس نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ بس ماہی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ آلیان چھوڑے زبرش کو۔ ماہی آلیان کے آگے آ گئی تھی، جس سے اب زبرش کی طرف ماہی کی پیٹھ تھی۔ زبرش کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔
ماہی، یہ وہی لڑکا ہے جو تمہاری عزت سے کھیلنے والا تھا. تم اسے بچا رہی ہو. ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا. آلیان کے سر پر جیسے خون سوار تھا. اور تم کون ہو جس نے ساری زندگی مجھے دھوکے میں رکھا، جس نے مجھ سے ہر وہ بات چھپائی جسے جاننے کا مجھے پورا حق تھا؟ لیکن ماہی، تم میری بات تو سنو. مجھے بابا نے منع کیا تھا تمہیں کچھ بھی بتانے سے. میں کچھ نہیں سننا چاہتی. چلے جاؤ یہاں سے. ماہی، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا. تم ماہی کو کہیں نہیں لے جا سکتے. وہ اب میری ہے. کل نکاح ہے میرا اس کے ساتھ. زبرش نے کہا تو ماہی نے بس ایک نظر زبرش کو دیکھا تھا اور پھر نظر جھکا گئی. ہاں، وہ خوش تھی زبرش کے ساتھ. وہ تو اس کا بچپن کا اچھا دوست رہا تھا. تم شاید بھول رہے ہو کہ ماہی میری منگیتر ہے. تم چاہ کر بھی یہ بات نہیں بدل سکتے کہ ماہی میری منگ ہے، اور کسی کی منگ کے ساتھ اگر تم شادی کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا. آلیان کی بات سن کر ماہی کے چہرے پر ڈر واضح ہوا تھا. ماہی نے زبرش کا ہاتھ پکڑ لیا. زبرش ماہی کی اس حرکت پر دل کھول کر خوش ہوا تھا. مجھے مرنا قبول ہے، لیکن ماہی کو اپنا بنانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. آلیان نے چاقو نکال کر زبرش کو مارنا چاہا، لیکن زبرش کے سامنے عالیہ آ گئی. وہ چاقو عالیہ کو لگا جس سے اس کے پیٹ سے خون رس رہا تھا. عالیہ! ماہی جلدی سے نیچے بیٹھی تھی. اس نے عالیہ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا. عالیہ کے ہاتھ سے چاقو نیچے گرا تھا. اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے تھے. زبرش نے ماہی کی حالت دیکھ کر ایمبولینس کو کال کی. ماہی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا. ماہی، مجھے معاف کر دو. میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا. مجھے معاف کر دو پلیز. عالیہ کے آخری الفاظ تھے یہ. اس کے بعد عالیہ سب سے دور جا چکی تھی. وہاں موجود سب لوگ رو دیے. آلیان تو پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھی میں لیے بار بار یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا. یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنی ہی بہن کا قاتل نکلا میں. زبرش نے پولیس کو فون کر کے آلیان کو پولیس کے حوالے کر دیا. ایمبولینس کے آنے سے پہلے عالیہ کی جان نکلی جا چکی تھی. آج عالیہ کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا، لیکن ماہی کی حالت اب بھی وہی تھی. وہ بس بیٹھے بیٹھے عالیہ کا نام لینے لگتی اور رونے لگتی تھی. ایک وہی تو تھی اس کی دوست، اس کی کزن، جس کے ساتھ اس نے زندگی کی خوبصورت پل گزارے تھے. زبرش نے بہت کوشش کی تھی ماہی کی حالت کو بہتر کرنے کی، لیکن ماہی کو عالیہ کی موت کا صدمہ کافی گہرا لگا تھا. ماہی، اگر اب تم نے اپنی حالت ٹھیک نہ کی تو میں خود کو مار دوں گا. پھر بس تم ایسی ہی بیٹھی رہنا، کیونکہ مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی. زبرش کی برداشت اب جواب دے گئی تھی. اس سے ماہی کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی. اب اس نے آخری حل نکالا تھا. ماہی نے سرخ آنکھیں اٹھا کر زبرش کو دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا. بس آخری بار دل کھول کر رونے دو، پھر نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی. زبرش نے دل میں ہی شکر کیا تھا. اس کا پلان کام کر گیا تھا. 2 ماہ بعد اب ماہی بالکل پہلے کی طرح ہو گئی تھی. خوش اخلاق اور آج ہی زبرش اور اس کا نکاح تھا. ماہی لال جوڑے میں سجی ہوئی تھی. اسے دوپٹے کے سائے میں زبرش کی طرف لایا گیا تھا. زبرش اسٹیج سے اٹھ کر آگے آیا اور ماہی کے آگے اپنا ہاتھ کیا، جسے ماہی نے مسکراتے ہوئے تھام لیا. وہ دونوں آج سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے. دونوں ہی ماشاءاللہ سبحان لگ رہے تھے. قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا. ماہی ولد بشیر احمد، آپ کا نکاح زبرش شاہ ولد فرید شاہ، حق مہر 4 تولہ دیا جاتا ہے. کیا آپ نے زبرش شاہ کو اپنا شوہر قبول کیا؟ جی قبول ہے. ماہی کے قبول ہے کہنے پر زبرش کے دل میں سکون سے اتر گیا تھا. اب زبرش سے پوچھا جا رہا تھا، زبرش شاہ ولد فرید شاہ، آپ کا نکاح ماہی ولد بشیر احمد، حق مہر 4 تولہ سونا کیا جاتا ہے. کیا آپ نے اسے اپنی بیوی قبول کیا؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. زبرش نے مسکراتے ہوئے خوشی سے جھوم اٹھے ہی قبول ہے کیا تھا. سب نے ان دونوں کو دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دی تھی. رات کے اس پہر ماہی زبرش کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے گھونگھٹ سجایا ہوا تھا. اسی وقت زبرش کمرے میں آیا تھا. وہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا. ماشاءاللہ. اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنی ماہی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا.
ماہی نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زبرش نے اپنا سر ماہی کی گود میں رکھ دیا۔ اسے بولتے ہی سکون اس نے ماہی کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ ماہی نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا۔ اوپس، وہ تو میں بھول گیا لانا۔ اب زبرش نے ڈرامہ ایکٹنگ کی تھی۔ جائے، میں نہیں کرتی آپ سے بات۔ ماہی چہرہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس ادا پر تو زبرش نے نئے سرے سے اپنا دل ہارا تھا۔ ہائے میری جان، تمہاری یادیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ مجھے منہ دکھائی چاہیے، ورنہ وہ پھر سے بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی۔ تو میں مل گیا۔ زبرش شاہ، لڑکیوں کا کرش اب تمہارا ہے، ابھی بھی تمہیں منہ دکھائی کی پڑی ہے؟ زبرش کو ماہی کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ کی کتنی کرش تھی؟ اب ماہی بیوی کے روپ میں آ چکی تھی۔ آج ہی بیوی بنی کو اور آج سے یہ سوال، وہ تو تھی تم ہو؟ مطلب سچ میں تھی؟ ماہی رونے والی ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ تم تھی، تم ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گی میرا بچہ۔ زبرش نے اسے اپنی سینے سے لگایا اور پھر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، جسے دیکھ کر ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ ڈرائی۔ تو یہ رہی تمہاری منہ دکھائی، لاؤ پیر آگے کرو۔ زبرش نے سیدھے ہوتے ہوئے ماہی سے کہا۔ اس کی ڈبی میں بہت پیاری اور سمپل پائل تھی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود پہن لوں گی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں پہنا سکتا؟ آپ میرے پیروں کو چھوئیں گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ماہی معصومیت سے بولی۔ میری جان، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، ادھر لاؤ۔ اس نے اس کے دونوں پیر اپنے آگے کیے اور باری باری دونوں میں پائل پہنا دی۔ رات گزر گئی تھی۔ اب دن کے اجالے میں ماہی کے چہرے پر زبرش کی محبت کی مہر چمک رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب سب لان میں موجود تھے۔ شبانہ بیگم ماہی سے اس کے بچپن کی باتیں کر رہی تھی اور فرید شاہ زبرش سے بزنس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی ایک گارڈ بھاگتا ان کی طرف آیا تھا۔ صاحب، وہ نا آلیان آیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، وہ جیل سے بھاگ کر آیا ہے۔ میں نے اسے بہت روکا ہے لیکن وہ رک نہیں رہا۔ گارڈ کی بات سن کر سب پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں آلیان اندر آ گیا۔ زبرش نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ آلیان آگے آیا اور زبرش کے قدموں بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس کے سامنے کی۔ زبرش، تمہیں خدا کا واسطے اسی گن سے مجھے شوٹ کر دو۔ میں ہر روز مر رہا ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو ان کے ہاتھوں سے مارا ہے۔ میں نے تمہیں اور پھر میں نے بہت کوشش کی ہے کہ خود کو ختم کر دوں، لیکن ہر بار زندگی مل گئی۔ لیکن اب کی بار تم مجھے ختم کرو، مجھے اس قید سے رہائی چاہیے۔ آلیان کی بات سن کر وہاں موجود سب لوگوں کا دل دکھا تھا۔ ماہی آلیان کے پاس آئی۔ آلیان، چاہے جو بھی ہوا ہو، لیکن کسی وقت میں تم نے میرا بہت خیال رکھا۔ اب جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب سے تم جیل نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ آزادی ملے گی، لیکن موت نہیں، کیونکہ یہ زندگی اللہ کا دیا ہے ایک خوبصورت تحفہ ہے، جسے ختم کر کے تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ آلیان رو دیا۔ زبرش کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا اور آلیان کو گلے سے لگا لیا۔ آلیان آج چیخ کر رویا تھا اپنی بہن کو یاد کر کے۔ ایک ہفتے بعد آلیان کی حالت میں سدھار آ چکا تھا۔ اب وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ماہی اور زبرش اس وقت دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ماہی زبرش کے کندھے پر سر رکھے سکون سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔